अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल का प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया, स्पेशली अमेरिका से जो कमेंट्स है 2-3 यूट्यूब पर, ज़्यादातर तो लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जानते हैं नंबर है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट और आपकी हम्बलनेस और काइंडनेस का शुक्रिया। मौजू आज सिर्फ पाकिस्तान है, थोड़ा सा अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है और बहुत दिलचस्प खबरें हैं कि पाकिस्तान का ब्रांड क्या है और पाकिस्तान के वायसराय जो नए वायसराय हैं उन्होंने कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि वज़ीर आज़म को तालियां बजाना पड़ गई खुद कि मेरे साथ तालियां बजाओ। फिर शेर अफजल मरवत को फाइनली आज पीटीआई से मुकम्मल फारिग कर दिया गया और यकीनन अब उनकी सीट भी वापस मांगी जाएगी। वो क्या करवट लेंगे, किस रूप में सामने आएंगे, तो सबके सामने फिर शाह महमूद कुरैशी का एक छोटा सा बयान है जो अदालत में पेशी के मौके पर कि जी कोई डील नहीं होगी, अदालतें मौजूद हैं। और खान साहब जो खतूत लिख रहे हैं अदलिया से लेकर आर्मी चीफ तक, वो पब्लिक को अपना मौक़िफ़ बताना है और हालात से आगाह करना है। तो खान साहब हर तरफ तरले डालते हैं, पार्टी की उनकी अपनी फूट अलग है, अदालतों में मुकदमे अलग हैं। अच्छा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि आर्मी कोर्ट्स के हवाले से जो ट्रायल हो रहा है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी खास बात है। फाइनली तो वो हक में जाना है जो अदलिया की तरामीम हुई हैं और जो जजेस आए हैं, कल 6 जजेस का वोट भी होगा। मेरा मौजू यहीं तक रहेगा कि कराची से कल आफाक अहमद खान, खेल के बानी, जानते हैं कराची वाले खेल क्या होती है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बयान नहीं करूंगा, वो गिरफ्तार हुए, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। मुख्तसर बात करेंगे, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पे कर लेते हैं कि जी हमास ने आपके सामने है, सबको पता है, कल कह दिया कि ये रिहाई नहीं होगी या अफगानियों की जब तक के इसराइल मायदे की पाबंदी नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये कहा है कि पाबंदी दोनों को करना होगी। और फिर यूरोप में फ्रांस से लेकर हर तरफ शोर पड़ गया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान की हवाले से और उसे मुस्तरद किया जा रहा है कि जी हम तो गाजा जा रहे हैं और उसकी तामीर नौ करेंगे और उस वक्त जब तक तामीर नौ नहीं हो जाती उस वक्त तक फिलिस्तीनी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। 2 मिलियन से ज्यादा लोग हैं और जॉर्डन के जो शहंशाह हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और उन्होंने टालने की कोशिश की है कि जब तक इजिप्ट का प्लान नहीं आ जाए, क्योंकि इन 2 मुल्कों में जाने को कहा है ना कि इजिप्ट चले जाएं और जॉर्डन चले जाएं, तो जब तक उनका प्लान ना आ जाए इजिप्ट का कि वो क्या सोच रहा है, उस वक्त तक इस मुल्क पर बात ना की जाए तो बेटर है। मतलब अपने सर से भला टाली है, व्हाइट हाउस जाके हिम्मत है उनकी कि बोल सके जो मुल्क चला रहे हैं। मगर उसी के साथ वज़ीर ख़ारजा इजिप्ट का बयान भी है कि हम जल्दी प्रोग्राम लेकर आएंगे, प्लान लेकर आएंगे, मगर उसमें फ़लस्तीनियों की वहां मौजूदगी गाजा में तामीर के दौरान भी यकीनी बनाई जाएगी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ढंग पीली हुई कि अगर आप इनकार करेंगे तो आपकी जो इमदाद सालाना है, जो एग्जाम्प्ट है, जो अभी पाबंदियां लगी उसमें उसके बावजूद उन्हें दी जाएगी, तो वो भी आपको बंद कर दी जाएगी। तो सिचुएशन फिर सऊदी अरब में बड़ा पैनिक है और वहां बड़े सऊदी काउंसिल के जो मेन एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अल सऊद साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है डोनाल्ड ट्रंप और क्रूसेड और पता नहीं क्या क्या उसमें डिटेल। तो बहुत सूरत हाल गंभीर है और अमेरिका में रोज गिरफ्तारियां इमिग्रेशन के हवाले से लोगों की हो रही हैं, बहुत पैनिक है। स्कूल बतदरीज खाली हो रहे हैं, स्पेशली बड़े शहरों में जहां इलीगल स्पेनिश ज्यादातर रहते हैं, मैक्सिकन वगैरह, और इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, सारे दुनिया के लोग वहां मौजूद हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू भी बड़े पैमाने पर आए हैं, जाली वीजों पे आए हैं। इमिग्रेशन के ऐसे केसेज हैं कि जिनमें 2 मिनट में डिपोटेशन हो सकती है। तो बहरहाल ये 2 मिलियन लोग तो नहीं निकाल पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर एक अच्छा साइजेबल देखते हैं कब तक रहता है और कब तक
سسٹم جو ہے ساتھ دیتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ عدالتیں تو خلاف نظر آتی ہیں بہت واضح طور پر۔ جو میرے نزدیک سب سے اہم ترین بات ہے کہ یہ جو غزہ جانے کا امریکہ کا فیصلہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ، اس کی مخالفت امریکہ میں یا حمایت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے حوالے سے مظاہرے، پروٹیسٹ، کرٹیزم اور ڈیموکریٹ کا رول، یہ سب دیکھنے والا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ مجھے بہت کچھ پتا ہے، مگر ابھی جب تک چیزیں فائنلائز نہ ہو جائیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امریکی عوام بہت طاقتور ہے۔ اگر آپ ویتنام وار سے لے کر اس الیکشن تک دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے میں فلسطین کا حملہ جو ہے اسرائیل کا، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، میٹر کرتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ارادے سب کو پتا تھے پہلے سے کہ وہ نظام بھی بدلیں گے، وہ دنیا کا نقشہ بھی بدلیں گے۔ اب انہیں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، یہ ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ مگر اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ نے نوٹ کیا تھا، میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے مسائل پر امریکہ کا بہت بڑا کنسرن ہے، اور پابندیاں بھی پچھلے دنوں بھی لگائیں، پہلے بھی لگاتے رہے۔ جو بڑا بیلسٹک میزائل ہے جو اسرائیل تک مار کر سکتا ہے۔ تو آج آپ کے پاکستانی پرائم منسٹر کا جو بیان ہے سگنیفیکینٹ دبئی، اچھا ایک تو ملک میں تو رہتے ہی نہیں نا، اچانک دبئی میں نظر آتے ہیں، کبھی قطر میں اور کبھی سعودی اور چائنا، اس سے باہر تو نہیں۔ اور اردگان جو ہے ترکی کے، وہ اپنا تجارتی ڈیلیگیشن لے کے پہنچ گئے ہیں۔ تجارت کے معاملے میں ترکی کی جو نیک نامی ہے وہ دنیا میں سب کے سامنے ہے، مگر یہ نواز شریف برادران بہت ہی رلائے کرتے ہیں ان پر، ان کے ساتھ کاروبار کر کے بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہے آپ لوگ خود سوچیے گا اور مرضی میں جائیے گا کہ کون کون سے معاہدے عمران خان کے دور میں بھی کینسل ہوئے، ترلے ڈال کے پیسے بچائے گئے، اور وہ ایک ڈیٹیل ہے۔ تو جو پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے نا کہ سعودیہ کی سلامتی پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم اس کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اب آیا سمجھ میں کہ اگر جیسے کہ پلان نتن یاہو کا ہے اور وہی کہتے ہیں کہ جناب سعودیہ میں ایک زمین لی جائے، ان کے پاس فالتو زمین ہے، اور ایجپٹ میں بھی ہے، اور وہاں فلسطینیوں کو ایک نیا ملک بنا دیا جائے، تو وہ تو ڈائریکٹ سعودیہ کا نقشہ تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو میں نے جو کل کہا تھا نا، مذہبی جنگیں ہوتی نظر آ رہی ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، پھر پاکستان میں بظاہر اکانومی انڈیکیٹرز تو دیکھیں، دنیا کے بھی کہہ رہے ہیں میرے مہنگائی پر ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عام آدمی کے یہاں حالات بدلے نہ بدلے، وہ تو کبھی زندگی میں نہیں بدلے تھے۔ مگر ایک بات ماننی پڑے گی، میں نے تو نہیں خریدا، مگر میرے یار دوست سب بتا رہے ہیں کہ 3 کلو 4 کلو ٹماٹر بھی مل رہے ہیں 100 روپے کے، اور پیاز بھی اسی داموں مل رہا ہے، مٹر بھی سستی ہوئی ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ گوشت سستا نہیں ہوا، نہ چکن کا، نہ گائے کا، نہ بکری کا، کسی کا بھی نہیں ہوا۔ بلکہ آپ یقین کریں، آپ کو سن کے عجیب سا لگے گا، مجھے کہتے ہوئے بھی لگ رہا ہے، بہت دنوں سے میں گوشت جان بوجھ کے لینے نہیں گیا۔ رات میں سبزی کھا لیتا ہوں، دال کھا لیتا ہوں، یا بازار سے ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں اگر گوشت کا بہت دل کرے۔ کہ گوشت کی دکان پہ جا کے جو اذیت ہوتی ہے، جو پہلے تو گھن آتی ہے ہزاروں لاکھوں مکھیاں دیکھ کر، تجاوزات پہ قائم ہیں دکانیں، پھر وہاں اکثر جو لوگ گوشت خریدنے بظاہر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ گردے، کلیجی، سری اور گردن کا گوشت، اب ہر چیز الگ الگ ملتی ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بہت مخصوص چیزیں ملتی تھیں۔ سری کا گوشت تو پہلے بھی شاید ملتا تھا میرے خیال میں، اور ایک بڑی تعداد آتی ہے جو سستے ترین چیزوں، اس میں سے کلیجی اور کیا نام ہے، مختلف چیزیں میرے تو ذہن میں بھی نہیں ہیں، پوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میں نے ایک دو گوشت والوں سے پوچھا بھی، تو انہوں نے کہا یار صاحب آپ کو معلوم ہے ملک کے کیا حالات ہیں، غریب تو پس کے رہ گیا ہے، تو وہ گوشت کی عادت بھی ہے، تو وہ براہ راست گوشت تو نہیں، بوٹیاں تو نہیں خرید سکتے، تو وہ یہ چیزیں لے کے اپنا دل بہلاتے ہیں، خوش کر لیتے ہیں۔ چکن کی دکان پہ بھی یہی حال ہے، 700 750 روپے چکن ہے اس وقت، اور وہاں پر بھی گردن کا گوشت اور ونگ اور فلانے، حالانکہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور اسی طرح وہ پوٹے اور وہ کلیجی اور سر، پتہ نہیں کیا کیا وہاں بک رہا ہے، اور ایک بڑی اکثریت وہاں پر یہی چیزیں خریدنے آتی ہے۔ تو تیسری دنیا ہے
بہت مشکل ہے یہاں جینا، بہت مشکل ہے. وہ میرے یہاں ماسی کام کرتی ہے تو سرائکی بیلٹ سے ہیں یقیناً اکثریت یہاں پر. تو وہ بڑے اس سے آج بتا رہی تھی کہ ہم رات کی قصائی ہیں. تو میں نے کہا بھائی قصائی رات نہیں ہوتی ہے، نائی رات نہیں ہوتی، یہ کام ہوتا ہے. وہ کہنے لگا جی اب ہمیں کہنے لگی کہ اب ہمیں سبھی قصائی کہتے ہیں تو ہماری ذات ہی ہوگی. نہیں، یہ تو ایسی مجبوری لاچاری سے. تو یہاں اسلام تو پھیلا اور یہ ذات پات کے خلاف ہی پھیلا تھا نا. اسٹیٹس کے حوالے سے پوری طویل کہانی ہے. کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی بدلا کچھ نہیں. ویلیوز جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ریجن کی ہوتی ہیں. آپ مذہب بدل لیں، زبان بدل لیں، کپڑے بدل لیں، مگر جو آپ کے دماغ میں ٹھسا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جی وائسرائے ہند پہلے ہوا کرتے تھے. آزادی جسے کہتے ہیں ہم، آزادی سے پہلے، حالانکہ آزادی آئی نہیں ابھی تک، کہ وہ فیض صاحب کہنا کہ بڑھے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. تو اسی خواب میں زندگی گزر گئی، ہاتھ کچھ نہیں لگا. آئیڈیلزم رہ گیا ذہن میں، خواب رہ گئے جو اندر ہی ٹوٹ گئے. بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ کھو دیا. کبھی کبھی اپنی اسٹوپیڈیٹی پر، اپنی ایڈیٹنس پر اور اپنی حماقتوں پہ ریگریٹ بھی ہونے لگتا ہے. مگر پھر ایک دم کہیں سے آتا ہے کہ نہیں، کامیابی میں ہی کامیابی نہیں ہوتی، ناکامی میں بھی کامیابی ڈھونڈی جا سکتی ہے. کہ دو لوگوں کو بھی اگر شعور دیا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، صدیاں ہو سکتا ہے لگ جائے، مگر تبدیلی آئے گی، وہ نہیں رک سکتی، وہ پاسبل نہیں ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ دنیا ایسی چلتی رہے. اگر ارتقا سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، آج تک بدلا تو ہے کچھ نہ کچھ، کوئی تبدیلی تو آئی ہے نا. تو وائسرائے ہند جو ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے، ابھی اجازت تو نہیں، اندیا دے دیا ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں اگر پلان لے کر آئیں. محترم جناب پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی دبئی میں IMF کی ہیڈ سے. کرسٹن نام ہے ان کا، شاید سم تھنگ مشکل سا نام ہے. 12 انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بتایا کہ واپس کہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اس قیمت پہ جو بجلی ہم بیچ رہے ہیں اس پر ایکسپورٹ تو نہیں بڑھ سکتی، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس پر انہوں نے تائید کی اور پھر کہا کہ اچھا کوئی پلان لے کر آئیے تو غور کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے خوش ہو کے شہباز شریف نے کیبنٹ میں بتایا اجلاس جہاں بھی ہو رہا تھا کہ یہ خدشہ تو ٹل گیا کہ IMF مخالفت کرے گی، اور پھر خود ہی تالیاں بجائیں. آپ دیکھیں کس نام پہ ملک لیا تھا، کہاں پہنچا دیا. مطلب وہی کنٹرول کر رہے ہیں نا جو پہلے کرتے تھے، ڈپٹی کمشنر اور باقی یہ فوج بھی ایسی موجود تھی، پولیس والوں یہی پولیس والے تھے، یہی مظالم تھے، بلکہ ان کے جانے سے مظالم بڑھ گئے. پہلے لاپتہ نہیں ہوتے تھے لوگ، غائب نہیں ہوتے تھے، وہ سرعام پھانسی ضرور دے دیتے تھے مگر لاپتہ نہیں رکھتے تھے. یہاں تو لاپتہ بھی ہوتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد سے ہوتے ہیں، گنتی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے، بس بولنا نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں آج مریم بیوی نے تو حد ہی کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ترقی کا برانڈ جو ہے وہ نواز شریف ہے. اور بھائی نواز شریف ایک فوجی برانڈ ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے. ترقی، تنزلی، جو کچھ بھی ہے ترقی فوجی میدان میں کی. ہم نے ایٹم بم بنایا، ہم نے میسائل بنائے، باقی کون سی ترقی کی ہے بتائیے. اگر ہسٹری پر غور کرے، یہ IMF کے سارے پروگرام آپ کے ابا حضور اور آپ کے چچا حضور ہی لے کر آئے ہیں نا. اور جتنے وعدے مکر گئے جن کی وجہ سے آج سزائیں مل رہی ہے وہ سب آپ کے ابا جی کے دور میں کے ہیں. جب اٹھا کے دیکھ لیں 90s کو، IMF کے سارے معاہدے نکال کر دیکھ لیں، 2013 میں بھی دیکھ لیں، وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے جا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ برانڈ اصل کون ہے. آپ صرف ایک ہی برانڈ ہے، فوجی برانڈ، کہ ووٹ کو عزت دو، اس کی آڑ میں سودے بازی کر لو. یہ خاصا بھی آپ کی وجہ سے یہ آئے ہیں. یہ آپ خود تو عذاب تھے، ساتھ میں ایک عذاب اور لے کر آئے ہیں آپ، کہ آپ کی مقابلے بازی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. پوری قوم جو ہے بھوک سے مر رہی ہے.
اور آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہی ہیں. آپ نے ابھی تک کسی یونیورسٹی کا اعلان نہیں کیا کہ پنجاب میں ایک RW جو ہے نا IT کی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کوئی یونیورسٹی بنا لیتا, جو چھیپا اور سیلانی جیسے لوگ ہیں اور JDC اور پتہ نہیں کیا کیا جو اربوں کربوں کے لنگر لٹاتے ہیں, مستنڈوں کو جو رات کو لوٹتے بھی ہیں. ہاں میں نے یہاں پر میں ہمیشہ بیچ میں بھٹک جاتا ہوں. میں نے آج کراچی والوں سے ایک بات اور کہنی ہے کہ خدا کا واسطہ ان لنگروں کو پیسے نہ دو, خدا کے لیے. اور اس رمضان کوشش کرو کہ اپنی زکوٰۃ, خیرات, صدقات, اپنا ہدیہ فدیہ جو بھی دیتے ہیں, فطرانہ ڈھونڈ کے, اور یہ خیرات زکوٰۃ کو حقارت سے نہ دیکھیں. یہ لوگوں کی مدد کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ تک تحفے کے طور پہ پہنچایا کہ آپ اپنی انسانیت کی, اپنے دوستوں کی, رشتہ داروں کی, اقربا کی, محلے والوں کی خدمت کر سکیں. مگر یہ جو مستنڈے لائنوں میں لگے, میں خود دیکھ کر آیا ہوں, سنڈے ہیں اور وہیں کہیں سائڈوں میں پڑے سو ہوتے ہیں پلوں کے نیچے. تو تینوں ٹائم کا مفت میں کھانا مل رہا اور بریانیاں چل رہی ہوں مٹن کی, تو بھائی کس کا دل چاہے گا کام کرنے کو؟ اور پھر وہاں پیچھے گھر پیسے بھیجنے کے لیے ڈکیتیاں آپ دیکھ رہے ہیں. پولیس سب جگہ ملی ہوئی ہے. آپ پولیس کا تو خیر حال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بالکل جتوئی والے اسٹائل میں وہ لڑکا رحمان ہے جس نے مار دیا, وہ مصطفیٰ گل سم تھنگ نام کو, جس کے گھر میں آڈیاں دکھائی, آڈیز کھڑی ہیں یا دالے کھڑے ہوئے ہیں, اور کیا کہتے ہیں ویگو, وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کا ریمانڈ بھی نہیں ہوا. عدالت نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا جبکہ وہ کہتے ہیں میں نے مار کے پھینک دیا ہے. دولت مند ہے یہ ملک, دولت مندوں کا ہے. انگریز کے دور میں یہ نہیں تھا کم از کم. بہت کہیں اوپر جا کے ہوتا ہو مافیا تلافیوں پر, اور عام آدمی کو باہر انصاف مل جاتا تھا. اب تو یہاں انصاف کی توقع ختم ہو گئی. اور کہنے والے تو کہتے ہیں یہ جو عدلیہ کی ترامیم آئیں 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور اس کے بعد IMF کا جو وفد ڈیلیگیشن ملا, چیف سپریم کورٹ چیف جسٹس سے, بہت سارے کنسرن پیدا ہوئے ہیں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. اور یہ IMF کی قسط سے لے کر GST پلس کا, یورپین یونین میں اسٹیٹس ایکسپورٹ کا, وہ سب بہت بڑے خطرے سے دو چار ہیں. اچھا, گورے کے لیے ہمیشہ ان پروگراموں میں بتایا گیا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کہیں گے اور کوئی غلط کام کریں گے وہاں سے فوراً ری ایکشن آئے گا اور پابندیاں لگ جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. ٹائم دیتے ہیں, وہ مسکرا کے ملتے رہتے ہیں, اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد رتھ فیصلہ سنا کے پھر بھی ہینڈ شیک کرتے ہیں, مسکرا کے آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہاں عام آدمی میں شعور نہیں آئے گا, اور شعور کا حال یہ ہے کہ نیب کے جو نئے چیئرمین ہیں نوید بٹ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں 7,000 ایکڑ زمین پر قبضہ ہے اور 62 لوگ ہیں جس پہ لوگ آشش کرتے ہیں 7,000 ایکڑ. ہمیں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آدھا سندھ کچے پہ مشتمل ہے. کچے کا مطلب سمجھتے ہیں جہاں سیٹل ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے, جہاں کوئی بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, دریائی پانی گزر رہا کہ نہر ہے تو الگ بات ہے, جہاں ریاست کی ریٹ نہیں ہے, جہاں ریاست کو بختر بند گاڑیاں لے کے جانا پڑتا ہے, جہاں ڈاکو رہتے ہیں, جہاں رینسم پہنچایا جاتا ہے, جہاں اغوا برائے تاوان کے ملزمان کو اٹھا کے درجنوں کے حساب سے رکھا ہوا ہے, جیلیں بھری ہوئی ہیں جہاں پر اغوا کیے ہوئے ملزمان ایک سے دوسرے کو بیچے جاتے ہیں, اور جہاں ریاست کے لوگوں سے لے کر تمام باہر لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے فلانے سردار کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے, حیران ہوتے تھے اتنی زمین خاندانی. پتہ چلا وہ کچے کے علاقے میں تھی جس پہ قبضے کیے ہوئے تھے, کیونکہ ریاست تو ہے ہی نہیں. ایک طرف فاٹا وہ دیکھیں وہاں ریاست نہیں تھی, 77 سال کے بعد لے کے گئے تو وہ قائم نہیں ہو سکی. بلوچستان کے سینکڑوں درجنوں ایریے اور سندھ تو مین سیٹل علاقہ ہے نا پنجاب سندھ, یہاں پر بھی کچے کے نام پر ایک ریاست الگ سے قائم ہے. کیونکہ کراچی میں 7,000 پہ قبضہ کر لیا, اور یہ 7,000 ہی ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین
لاسٹ 40 ایئر میں قبضے میں کی گئی ہے. میرے امریکہ جانے کے بعد میں جو کچھ دیکھتا ہوں یقین نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے. اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں اور نعرے میں ہیں کہ ہم ترقی کریں گے, ہم خوشحالی لے کر آئیں گے اور ہم پوری دنیا کو منہ دیں گے اور ہم دشمن کے دانت کھٹے کر دیں گے. یہ جب نعرے لگائیں آپ سمجھ لیں نئی لوٹ مار ہونے والی ہے. آئی ایم ایف کیا کر لے گا؟ اب آئی ایم ایف تو صرف گچی دبائے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں شاید آپ کو کہیں گھیرنا شروع کر دیا ہے. پھر آپ کے یہ بیانات کہ ہم سعودیہ کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چائنا بھی تو دے رہے ہیں بیان, چائنا دے رہے ہیں, وہ تو دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تو سبھی ماننے لگے ہیں نا, اور آپ کو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ پہلی چائنا بننے والی ہے. تو چائنا سے بھی کہیں وہ بھی بیان دے کہ ہم سعودیہ کی سلامتی کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. کہہ کے دکھائے نا, کیونکہ جو ننگا بھوکا ہوتا ہے وہ ضرور بکواس کرتا ہے, اس کو پتا ہے گھر میں تھا کیا جس سے تیرا غم غارت کرتا. چائنا کی تو 4000 سے اوپر کی ایکسپورٹنگ ہے خالی امریکہ اور امریکہ کے الائز میں. اگر غور سے دیکھیں تو اس کا دار و مدار ہی امریکن اور امریکن الائنس پر ہے نا. تو وہ یہ بیان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ یہاں سے ہی ایسے بیانات آتے ہیں. بھائی خاموشی سے دیکھیں, چپ رہیں کچھ. مگر یہ کمزور لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ خوشامد میں اور اپنی ذاتی ضرورتوں مجبوریوں کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت شہباز شریف کو یہ بیان دینے کی ضرورت تھی. ایک طرف آپ ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ شانہ بشانہ بھی جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ آپ بھی شانہ بشانہ کبھی کھڑے ہوئے ہیں؟ $2-4 بلین دے کر جو آپ سے کام لیے جاتے ہیں, جو آپ کے ملک میں حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں اور جو کچھ وہ آپ سے وصول کرتے ہیں کیونکہ آپ کمزور ہیں اور آپ کو تو صرف اپنے گھر بننے ہوتے ہیں. اگر عوام کی طرف سے دیکھتے تو آپ کا بھی جو کچھ وہ لے جاتے رہے ہیں یا یہاں دے کر گئے ہیں وہ کبھی بھی نہ ہوتا. تو بہرحال نواز شریف کہتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے, ایک بددیانت شخص کی وجہ سے, بددیانتی کے اقتدار کی وجہ سے اس ملک کا کھانا خراب ہو گیا. دونوں باپ بیٹی رات دن عمران خان کو ہی کوستے رہتے ہیں اور جعلی انتظام کے دور کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا. تو یہ اصلی انتظام ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں اور آپ ہارے ہوئے جیت گئے اور آپ اسمبلی تو جاتے ہی نہیں ہیں. آپ نے تو اسمبلی کو بھی اپنی سلطنت بنا رکھا ہے کہ بس ٹھیک ہے الیکشن جیت کے دکھا دیا ہے. آپ جمہوریت کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہیں مطلب کتنا جاتے ہیں آپ بتائیں. آپ سال ہونے کو آ گیا اسمبلی لگتے ہوئے, کتنی بار گئے ہیں؟ جب کہیں ووٹ دینا ہوتا ہے جب ہی جاتے ہیں نا بس, باقی تو آپ نہیں جاتے کیونکہ یہ آپ کی رکھے جمہوریت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کو کنہوں نے قائم کر رکھا ہے, وہ کس ضرورت کے تحت آپ کو لے کر آئے ہیں. تو آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور روز یہ بتانا, یہ کہنا کہ جناب اسے تباہ کر دیا. آپ بتائیے 2018 میں جب آپ گئے ہیں آپ کی حکومت خاقان عباسی کی تو کیا کچھ تھا یہ بتا دیں. خیر لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, اسد قیصر, روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی, محمودہ چکدئی کی اور اختر مینگل سے بھی رابطے میں ہیں. تو یہ الائنس اس لیے بنے گا, یاد رکھیے گا, قومی حکومت کے لیے. یہ سب کو معلوم ہے اور اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ قومی حکومت کی بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے. اب کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا, مگر جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے, روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب اب قومی حکومت زیادہ دور نہیں ہے. اچھا دیکھیں جی, شیر افضل مروت کو تو نکالنا ہی نکالنا تھا. وہ اس جعلی نظام کے جو تحریک انصاف اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا اور وہ بہت سچ باتیں کرتا تھا. لاکھ کہیں ہم کو یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, مگر وہ سب کو جواب دیتا تھا. اور یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں, پاکستان میں جو جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں, پارٹیوں میں ہی نہیں ہے, بول نہیں سکتا کوئی. تو اب دیکھیں وہ سیٹ واپس کرے گا یا کوئی نیا اعلان کرے گا. وہ بھی ایک پاگل آدمی ہے ہماری طرح کا. تو ایک نیا تماشا لگنے کو ہے
उसे देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आखिरी गुफ्तगू करते हैं कि आफाक साहब कल गिरफ्तार हुआ। आफाक अहमद वो ही जो जंगल खेल चलाते थे जहां कराची के लोगों को मारने पीटने का तशद्दुद का आगाज हुआ था। और अल्ताफ सेन से इख्तिलाफ के बाद ये अलहदा हुए, अमरीका गए जाम सादिक के दौर में, क्योंकि फौज ने शर्त रखी थी कि इनको निकालो, क्योंकि इन पे इल्जामात थे मार पिटाई के, कत्ल के, दीगर जराइम के। अगर आप साफ थे तो क्यों भागे थे? फेस करते ना। और आज जो आप कहते हैं ना कि मैं ट्रैफिक की बहाली के लिए बात कर रहा था, वो चाहता था, कराची को बोलने के लिए मुझे अंदर किया गया है। अगर आप ठीक होते तो कराची से हाल कोई न पहुंचता। आप लोगों की लड़ाइयों ने, आप लोगों के हिस्स तमा, ताकत और लूट मार के और तशद्दुद के साथ उसकी ख्वाहिश ने और उसकी वहशत ने शहर को यहां तक पहुंचाया है। बताएं लोगों को कि खेल किसने बनवाया था, आप किस कानून और किस अखलाकियात की बुनियाद पर अपने ही काउंसलरों को, अपने लोगों को उठाकर सबक सिखाने के लिए, इबरत बनाने के लिए उन्हें ले जाके मारा पीटा करते थे। और फिर खूनी जंग आपस में हुई, सैकड़ों लड़का मारा गया। उनकी माओ को जाकर जवाब दें। आप ट्रैफिक की रवानी पे बोलकर अपने जराइम नहीं छुपा सकते। रहे लोग चुप, हम जैसे लोग चुप नहीं रहेंगे। इस शहर की तबाही में आप पहले बड़े जिम्मेदारों में से एक हैं। वो एक तो फिर भाग गया, उस दुबई में बैठा गोश्त का कारोबार कर रहा है आमिर खान। इन लोगों के मजे हैं, इन्हें ही वापस बुला के कभी हवाले कर दिया जाता है और कभी इन्हें भेज दिया जाता है कि जाओ रोटी और कमाओ, जाके जितना लूटा उसे और बड़ा करो। तो बहरहाल यहां कोई तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कानून, इंसाफ और मेरिट बहाल नहीं होगा। कानून का तो अशर सबके सामने है, इंसाफ का ताजा ताजा हुआ है कि जो रही सही कसरती वो भी पूरी कर दी गई है, जिसके बायस इंटरनेशनल कम्युनिटी में नया तमाशा लगने को है। और उसके खमियाजे जितने भी होंगे वो आप ही ने भुगतने हैं। ये जो कानून बदलने वाले हैं ये तो उन्हीं के मुस्तकिल शहरी हैं। अक्सरियत में आज बहस ये भी हो रही थी कि जनाब सिविल ब्यूरोक्रेसी को डबल शहरियत नहीं रखनी चाहिए और इन्हें ओहदों पर तैनात नहीं किए जाने चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? एस्टेब्लिशमेंट, वो ब्यूरोक्रेसी, 25,000 से ज्यादा लोग बताए जाते हैं जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर यहाँ तैनात हैं। वो ये बिल पास होने देंगे? अगर हो भी जाए तो उस पर कोई अमल करेगा? किसके पास क्या है, कितने लोगों को पता है? भारत आज के लिए जान दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। तो मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।